फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस पार्टी वर्कर इब्राहिम खान ने अपने मकान वाक़ई बुराबंडा में कारगुजार सदर बीआरएस को मदऊ किया ताकि न सिर्फ उनकी बसारत समाज से महरूम बच्चों को इमदाद हासिल हो सके बल्कि उन्हें नए साल की मुबारकबाद भी दी जा सके। 2 जनवरी 2024 को इब्राहिम खान ने साबिक वजीर तारक रामाराव को सोशल मीडिया एक्स पर नए साल की मुबारकबाद दी। इब्राहिम खान ने अपने ट्वीट में कहा, गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए शब रोज काम किया, ताहम बदकिस्मती से असम्बली इंतखाबात में उसे कामयाबी हासिल न हो सकी। खान ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में फिल्म में वक्फे के मानिंद तेजी से गुजर गए। खान ने कहा, गुज़िश्ता 10 साल में उनकी खिदमात एतराफ में इजाफत रखी गई। इब्राहिम खान जो बुराबंडा में चश्मों यानी ऐनकों की दुकान चलाते हैं, अपने ट्वीट में तारक रामाराव को अपने घर मदऊ किया था। बीआरएस पार्टी वर्कर खान की नेक ख्वाहिशात पर केटीआर ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह हो कि केटीआर वादे के मुताबिक इब्राहिम खान के घर पहुंचे, जहां खानदान के अफराद खानदान ने उनका गरम जोशी से खैर मकदम किया। इस मौके पर केटीआर ने इब्राहिम खान के अफराद खानदान के साथ खाना भी खाया। खान ने केटीआर को इत्तला दी कि ट्विटर यानी मौजूदा एक्स पर उनके माजूर बच्चों के पेंशन के लिए दरखास्त मंजूर हुई। अहदेदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। इस मौके पर साबिक वजीर तारक रामाराव खान के खानदान के मुआशी हालात से वाकफियत हासिल की और ज़ियाफत पर शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि तारक रामाराव खान के बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए आगे आए। केटीआर ने कहा, एक आम आदमी की जानिब से खिदमात के एतराफ में उन्हें मदऊ किए जाने पर उन्हें दौरान इख्तिदार मनसबी फ़राइज़ अंजाम दिए थे, उन्हें बहुत खुशी हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जल्द अज जल्द धरानी पोर्टल को ख़त्म करते हुए भूमाता पोर्टल को शुरू करने का इरादा रखते हैं। ज़राए के मुताबिक भूमाता पोर्टल आइंदा 2 माह में तैयार कर दिया जाएगा। परजावानी प्रोग्राम के दौरान मौसूल होने वाली बहुत सी दरखास्तें धरानी पोर्टल पर रिकॉर्ड की गैर मौजूदगी या हेरा फेरी के अलावा अराजियात पर कब्जों से मुताल्लिक थी। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के दौरान धरानी पोर्टल शदीद बहस का मौजू रहा। इसके लिए कांग्रेस बीआरएस को लोकसभा इंतखाबात में धरानी को दोबारा मौजू के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना चाहती। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। रात में सर्दी की शिद्दत और सुबह में कोहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। दोनों रियासतों के इलाकों में रिकॉर्ड सतह पर दर्ज हरारत में गिरावट हो गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कई मकामात पर 10 बजे तक भी कोहर में कमी नहीं हो रही है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बेशतर मकामात पर दर्ज हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है। राजेंद्र नगर में अकल तरीन दर्ज हरारत 13.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तैयारों की आमद और रफ्त भी कोहर की वजह से मुतासिर हो गई है। आदिलाबाद, खम्मम के बशमोल कई एजेंसी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में जायद दर्ज की जा रही है। एजेंसी इलाकों में दर्ज हरारत वाहिद अदद तक जा पहुंचा है। एपी में भी सर्दी की शिद्दत जायद दर्ज की जा रही है और बिलखुसूस शुमाली आंध्रा के कई इलाकों में शदीद सर्दी से मुतासिर है। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनाती नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इतवार को होने के सबब गुज़िश्ता रोज़ आवाम की बड़ी तादाद नुमाइश में पहुंची। नुमाइश जिसका इफ्तिदा 1 जनवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया था कि आगाज़ के पहले इतवार होने के सबब कई ख़ानदान नुमाइश पहुँच कर लुत्फ़ अंदोज़ हुए, जिन्होंने ख़रीदारी भी की। आवाम का मानना है चूँकि नुमाइश के इब्तदाई दिन में ही इसीलिए स्टॉल्स की बड़ी तादाद हुनूस नहीं लगाई गई। आम दिनों की बनिस्बत इतवार को नुमाइश में आवाम का हुजूम देखा गया। कई अफराद ने कहा कि वो पहली मरतबा नुमाइश देखने आए हैं, तो बाज़ का कहना है कि वो हर साल नुमाइश देखने आते हैं, जहाँ से वो ख़रीदारी भी करते हैं और बच्चे इस नुमाइश से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। तेलंगाना बीजेपी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंचार्ज का ऐलान किया है।
ان انچارج کو مختلف حلقوں کی ذمہ داری مرکزی وزیر تلنگانہ بی جے پی کے صدر نے دی ہے۔ حیدرآباد کا انچارج راجا سنگھ، سکندرآباد کا انچارج کے لکشمن، نظام آباد کا انچارج مہیشور ریڈی، چیولہ کا انچارج وینکٹ نارائنا ریڈی، نلگنڈا کا انچارج سی رام چندر ریڈی، بھنگیر کا انچارج این وی ایس پربھاکر، ظہیر آباد کا انچارج کے وینکٹ رمنا ریڈی، عادل آباد کا انچارج پی شنکر، پیداپلی کا انچارج راما راؤ پٹیل، کریم نگر کا انچارج ڈی سوریا نارائن گپتا، میدک کا انچارج ہرشا بابو، ملکاج گیری کا انچارج پی راکیش ریڈی، محبوب نگر کا انچارج رام چندر راؤ، ورنگل کا انچارج ایم ششی دھر ریڈی، محبوب آباد کا انچارج جی موہن راؤ، ناگر کرنول کا انچارج رام ریڈی اور کھمم کا انچارج پی سدھاکر ریڈی کو بنایا گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا پرجاوانی پروگرام آج سے دوبارہ شروع کیا گیا۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے ایل بی نگر زونل آفس میں پرجاوانی پروگرام میں حصہ لیا اور پہلی شکایت وصول کی۔ ڈپٹی میئر این سری لتا شوبھن ریڈی نے سکندرآباد زونل آفس میں منعقدہ عوامی پروگرام میں شرکت کی اور شکایات وصول کی۔ زونل کمشنرز، جی ایس ایم سی، واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور عوامی مسائل کی سماعت کی۔ صفا گارمنٹس میں فیسٹیو اینڈ ویڈنگ سیزنز کے لیے شیروانی، بلیزرز اور ڈیزائنر کرتاز کی بہترین کلیکشن۔ دلہے کی شیروانی ہو یا شیروانی ہو باراتیوں کی، 25% ڈسکاؤنٹ آن آل ویڈنگ کلیکشن۔ ڈیزائنر شیروانی، اوپن شیروانی، ریڈی میڈ بلیزرز جیسے ویلویٹ بیس، جیکوارڈ، ٹکسیڈو کی لاجواب کلیکشن ریزنیبل ریٹس پر۔ شیروانی، بلیزرز جودھپوری کی سٹارٹنگ رینج صرف 2000 روپے۔ ہر 5000 کی خریداری پر 1000 روپے کا ڈیزائنر کرتا بالکل مفت۔ 10 شیروانی کے آرڈر پہ ایک شیروانی بالکل مفت۔ 20% ڈسکاؤنٹ آن ریڈی میڈ، 10% ڈسکاؤنٹ آن فیبرکس۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ سائبر کرائم پولیس نے درخواست پر پرجا پالانہ دہندگان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن اپلیکیشنز میں سائبر خطرے بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست کوالیفائی کر دی گئی ہے، اس لیے نام، رسید کی تفصیلات، فون نمبر اور بینک کی تفصیلات طلب کرنے والی کالز موصول ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو لنک بھیجتے ہیں اس پر کلک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ او ٹی پی کے لیے آنے والی کالوں پر یقین نہ کریں۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ حکام خود آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے 6 ضمانتوں میں سے کتنی ضمانتوں کے لیے آپ کو کوالیفائی کیا ہے اور آپ کسی کو بھی اپنی تفصیلات نہیں بتائیں۔ پولیس نے عوام سے کہا ہے کہ جو بھی اس طرح کے جرائم کے شکار ہوئے وہ فوری طور پر 1930 پر کال کریں اور ویب سائٹ cybercrime.gov.in پر شکایت درج کرائیں۔ تلنگانہ میں 10 سال کے بعد برسر اقتدار آئی کانگریس کے لیڈران عہدوں کو حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ بعض لیڈران ایم ایل سی، بعض لیڈران نامزد عہدوں اور بعض لوک سبھا کی نشستوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس تلگو ریاست میں کانگریس کے اقتدار کا 1 ماہ مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے بشمول مزید 10 کو وزراء بنایا گیا ہے۔ کابینہ میں مزید 6 کی گنجائش موجود ہے۔ اس میں کس کو موقع ملے گا، اس پر کانگریس کے لیڈروں میں تجسس پایا جاتا ہے۔ وزیر کا عہدہ حاصل کرنے کے خواہشمند اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست میں مخلوعہ کونسل کے 2 نشستوں کے انتخابات کے لیے شیڈول کیے جانے کے بعد بعض لیڈران ان عہدوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 12 کانگریسی لیڈران ایم ایل سی کے عہدے کی دور میں شامل ہیں۔ اپریل مئی میں لوک سبھا کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ کانگریس کے بعض لیڈروں کا خیال ہے کہ ریاست میں پارٹی کے برسر اقتدار ہونے پر آسانی کے ساتھ لوک سبھا نشستوں پر پارٹی کی کامیابی ہو سکے گی، اس لیے ایم پی ٹکٹ کے لیے بعض لیڈران نے کوشش شروع کر دی ہے۔ لوک سبھا حلقوں میں خود کے سرگرم ہونے کا دعویٰ وہ پی سی سی اور اے آئی سی سی کے لیڈروں سے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کہنا ہے سنکرانتی تہوار سے پہلے نامزد عہدوں کو پر کر دیا جائے گا، جس کے سبب پی سی سی لیڈران، سابق ارکان اسمبلی، نوجوان لیڈران، عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء، کانگریس کے ملحقہ تنظیموں کے لیڈران کارپوریشن کے عہدوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بعض لیڈروں کا کہنا ہے سماجی مساوات کی بنیاد پر عہدے دیے جانے چاہیے۔ گورنر کے کوٹے سے ایم ایل سی کے 2 عہدے خالی ہیں، ان کو بھی جلد پور کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی یہ عہدے پارٹی کے لیڈروں کو دیتے ہیں یا پھر سماجی شعبے کے ماہرین کو الاٹ کیا کرتے ہیں، اس پر تجسس پایا جاتا ہے۔
سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے 11 مجرموں کی رہائی کے متعلق گجرات حکومت کے فیصلے کو کالعدم کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 3 مارچ 2002 کو گجرات فسادات کے دوران ایک ہجوم نے بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری کی تھی اور خاندان کے متعدد افراد کو قتل کر دیا تھا۔ جماعت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سپریم کورٹ کی تازہ فیصلے کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فتح ہے اور اس واضح پیغام کا حامل ہے کہ انصاف پر کسی بھی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل کے لیے ایک نظیر بنے گا کہ حکومتوں کو انصاف کی فراہمی میں غیر جانبدار ہونا چاہیے اور عصمت دری و قتل عام جیسے گھناؤنے جرائم کی سنگینی سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے بتایا کہ بلقیس بانو کیس ایک طویل جد و جہد اور قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ جماعت علماء ہند نے گجرات فساد متاثرین کے لیے جہاں 30 سے زائد کالونیاں تعمیر کی، وہیں بلقیس بانو سمیت متعدد مقدمات لڑے۔ گجرات فساد کے دوران رندھیر پور داہود ضلع میں بلبائیوں نے قیصر پورہ کے اطراف میں 18 لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ بلقیس اور اس کے 7 سہیلیوں کے ساتھ درندوں نے اجتماعی زنا کیا۔ بلقیس کی لڑکی کو چیر کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ گجرات پولیس نے انکوائری میں کوتاہی برتی، اس کی وجہ سے کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے CBI کو انکوائری سونپی۔ گجرات حکومت کے رویے کی وجہ سے بلقیس بانو کا کیس ممبئی ہائی کورٹ منتقل ہو گیا۔ ممبئی ہائی کورٹ میں جماعت علماء ہند اور جن وکاس نامی تنظیم نے مقدمات کی پیروی کی۔ مزید 12 رندھیر پور کے لوگوں کے لیے باریا نامی قصبے میں رحیم آباد کے نام سے جماعت علماء ہند نے ایک کالونی تعمیر کی، جہاں بلقیس بانو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ ابھی جب 2022 میں ان مجرموں کی رہائی ہوئی تو گاؤں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جماعت علماء ہند کے وفد نے نازی میں عموماً مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈر سینٹر کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ IDF نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کا پورا نیٹ ورک ہی تباہ کر دیا ہے۔ اس درمیان خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل فوج نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الاقصی اسپتال پر ایک بار پھر زوردار حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ہوائی حملے کے بعد 100 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ WHO اور UN نے پیر کے روز ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں اسپتال کا میڈیکل اسٹاف اور 600 مریض اسپتال سے غائب بتائے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ دراصل اسرائیلی حملے کے بعد اسپتال میں بڑی تعداد میں زخمی لوگ رکھے گئے تھے۔ اسٹاف ان کا علاج کرنے میں مصروف تھا، حالانکہ اب وہاں سے سینکڑوں مریض لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ بھی مصدقہ طور پر نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں یا پھر کسی دوسری جگہ انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ غزہ میں اب صرف ایک ہی اسپتال دیر البلح کام کر رہا ہے۔ اتوار کو UN اور WHO کی ٹیم اس اسپتال کا دورہ کرنے پہنچی تھی۔ غزہ کے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 5 سے 7 تاریخ تک ہوئے حملے میں 225 فلسطینی مارے گئے اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ افسران کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ایسے میں علاج کرنے والے اسٹاف کی تعداد بہت کم ہے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر نے کہا کم از کم 600 مریض اور ہیلتھ ورکرز کو اسپتال چھوڑنا پڑا ہے۔ افسران کے مطابق ہر منٹ اسپتال میں نئی مریض پہنچتے ہیں۔ اسرائیل نے اس علاقے کو خالی کرنے کی تنبیہ دی ہے۔ ایسے میں سینکڑوں ایمرجنسی کیسز دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر بچے ہیں، یعنی 1-2 ہی ڈاکٹر وہاں پہ بچے ہوئے ہیں۔ اسپتال میں صرف اب 30 سے بھی کم اسٹاف کام کر رہا ہے۔ WHO اور ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ اسپتال کی حالت بہت خستہ ہے، یہاں فرش پر خون بکھرا پڑا ہے، اسی میں مریض بھی پڑے ہوئے ہیں، ان تک ڈاکٹروں کی رسائی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا الاقصی وسطی غزہ میں واقع بڑا اسپتال ہے اور اسے بچانا بہت ضروری ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل لگاتار غزہ میں اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اس درمیان غزہ کی وزارت صحت نے جانکاری دی ہے کہ اب تک اسرائیلی حملے میں 22,722 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے۔ ان کے مطابق حماس کے کمانڈرز اسپتال میں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।